अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग कराची और मैं हूँ मोहम्मद यासर। जनाब, अपने इस प्रोग्राम में हम बात करते हैं कुछ अवामी मामलात और मसाइल के हवाले से, और जो प्रोग्राम देखने वाले हैं वो अपने पैगाम हम तक पहुँचाते हैं बज़रिया सोशल मीडिया और टेलीफोन कॉल्स के ज़रिए। जो पिछले हफ्ते हमारे प्रोग्राम्स रहे उसमें हमने ज़्यादा ये कोशिश की कि जो मईशत के हवाले से मामला थे उसके ऊपर गुफ्तगू की जाए, और उसके साथ साथ प्रोग्राम का एक फॉर्मेट, ऐसा तरतीब हमने दिया है कि पहले हिस्से में अमूमन हम समाजी नौइयत के मामलात और मसाइल पर गुफ्तगू करते हैं, और प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में बात होती है आपकी सेहत के हवाले से। तो सबसे ज़्यादा जो पैगामात और सवालात होते हैं वो सेहत के हवाले से जो मामलात हैं उस पर होते हैं। तो आज भी हमारी कोशिश होगी प्रोग्राम में आगे चलकर उन मामलात पर गुफ्तगू की जाए। उसके साथ साथ वैसे तो बहुत सारी बातें हैं कहने के लिए, लेकिन सवालात कुछ इस नौइयत के होते हैं वाकई सोचने पर मजबूर कर देते हैं। बहरहाल उन मामलात के ऊपर ज़रूर गुफ्तगू की जाएगी। महदूद वक्त में कोशिश करेंगे, आज एक बड़ा अहम मामला है इसके ऊपर गुफ्तगू की जाए, क्योंकि आज स्टूडियोज़ में बड़े ही ख़ास मेहमान तशरीफ़ रखते हैं। इससे पहले हमारे प्रोग्राम में आप तशरीफ़ ला चुके हैं, और तारुफ आपका ये है कि आप एक रूहानी स्कॉलर हैं, और जैसे हम अमूमन जिस्मानी बीमारियों के हवाले से गुफ्तगू करते हैं अपने प्रोग्राम्स में, उस तरह आप जो रूहानी बीमारियां हैं जो लोगों को दरपेश हैं उस हवाले से काम कर रहे हैं, और एक बड़ा लंबा सफ़र रहा है। सबसे पहले तो मेहमान हस्ती को मैं खुश आमदीद कहूँगा, और उसके बाद फिर उनसे ही ये सवाल करेंगे कि सिलसिला इसका कहाँ से आगाज़ हुआ और कैसे लोगों को इससे फ़ायदा पहुँच रहा है। आप भी इस सेगमेंट में शामिल हो सकते हैं। नंबर स्क्रीन पे आपके सामने चला दिया जाएगा कुछ देर बाद, जिसके ऊपर आप कॉल करके प्रोग्राम में शामिल हो सकेंगे। मौजूद मेहमान जनाब गज़नफ़र जमशेद सैफ़ी साहब तशरीफ़ फरमाएँ। मौजूद मेहमान को खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया जनाब, बड़ी नवाजिश आपकी प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। हुज़ूर वाला, रूहानी इलाज का मामला, बहुत सारी शिकायत मौसूल होती हैं, कॉल्स मौसूल होती हैं, और ज़्यादातर लोगों का ख्याल ये होता है कि बज़ाहिर तो सारे मामलात सही चल रहे हैं, जो ज़ाहिरी मामलात हैं, लेकिन उसके बावजूद ना इत्मीनान है, ना वो मकसद हासिल करने की तरफ जो बढ़ने की जो लगन है वो बाकी रहती है। और इसके अलावा एक लफ्ज़ हमारे यहाँ इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है, वो रुकावट। लोगों को महसूस होता है कि ये वाक़तन ऐसा है। पहले तो मैं चाहूँगा ज़रा इस हवाले से गुफ्तगू हो जाए, तो फिर आगे बड़े संजीदा नौइयत के मामलात हैं उस पर हमें गुफ्तगू करनी है। जी हुज़ूर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह वालों को और सुनने वालों को पहले तो अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिही करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यासिर भाई, आपने जो बात करते हैं ना, आपकी बात में एक वज़न होता है पूछने में, और बड़ी प्यारी बात करते हैं आप। तो बात है कि जब इंसान सबसे पहले खुद का मुवाजना करे। क्या अच्छी बात। पिछली बात भी हम लोगों ने इस बात को, इस टॉपिक को छेड़ा, बहुत सारे लोगों ने इससे फ़ायदा भी हासिल किया आपके सवाल से और इस नाचीज़ के जवाब से। देखिए, पता क्या बात है, जब इंसान उसको पता चल रहा है कि मैं बीमार हूँ, पहले तो वो डॉक्टर की वही बात हुई कि इंसान डॉक्टर के पास जाता है, उसको फ़र्क नहीं पड़ता। दूसरी, फिर वो रूहानियत वाले के पास आ जाता है कि चले यहाँ से ही फ़र्क पड़ जाए, फिर वहाँ पर भी मुतमईन नहीं होता। बिल्कुल। फिर उसको खुद का मुवाजना करना चाहिए कि उसकी कमाई कैसी है। वाह। वो जो कमाई कमा रहा है, काम कर रहा है, उसके अंदर हलाल कितना है। अब ये देखें कि हम लोग दूसरों का खून चूस के उसको तकलीफ दे के और खुद सुकून पाए, ऐसा नहीं हो सकता। दूसरे का दिया बुझाना और अपना जलाना, ये नहीं होता। अब आप चाहे किसी के पास चले जाएं, डॉक्टर के पास, रूहानियत के पास, हिकमत के पास, मगर जब आपकी जो निवाला अंदर आपने चला गया आपके अंदर, पहले आप उसका तो हिसाब लगाएं कि आप कमा क्या रहे हैं। क्या अच्छी बात है। अगर उसके बाद फिर भी आपको समझ ना आए तो इसके बाद तो फिर इंसान उसका दिमाग तो बंद हो गया ना। वो इस चीज को बिल्कुल भी हासिल नहीं कर सकता। इंसानियत सबसे बड़ा काम है। बिल्कुल, बेशक। अपने अमीर आदमी हैं, देखने वाले हैं, वर्कर हैं, हमसाया है, सब नेबर्स में आपको देखना पड़ता है कि इंसान किसी के साथ ज्यादती कितनी कर रहा है। और फिर उसके बाद जब ज्यादती करके
تو خود کے لیے تندرستی ڈھونڈے وہ مشکل ہو جاتی ہے. بہت اچھی پہلے خود کو دیکھیں بالکل ٹھیک ہے. کہ میرے اندر نوالا کون سا گیا ہے, واہ. تو اگر نوالا اچھا ہے تو پھر اس کو سوچ کے چلنا چاہیے. اب آپ کے پاس کتنے ورکر کام کرتے ہیں, آپ ان کا خون نچوڑ رہے ہیں, اس کو ریلیکس نہیں دے رہے, بالکل ٹھیک ہے. دکانیں بند کرنے میں, کھولنے میں, اتار میں, بدتمیزی کے ساتھ. کتنے بازاروں میں ہم چھوٹے بچوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. اب جب آپ سب لوگوں کے ساتھ, اپنے ساتھ رہنے والوں کے ساتھ جو آپ کے لیے کمائی پوری کر رہے ہیں, کام کر رہے ہیں خون پسینے کی, اور آپ بیٹھ کر اے سی میں ان کے اوپر حکم چلا رہے ہیں, اور ان کے دیکھیے کہ آپ زیادتی کتنی کر رہے ہیں. جب زیادتی کریں گے تو پھر اپنے لیے کیا ڈھونڈیں گے آپ؟ بالکل صحیح. اس طرح نہیں ہوتا. ممکن یہ میرا رب ہے, اس کو پتا ہے کہ میرے بندے بہترین کو انصاف یہ کرنے والا. بہترین انصاف کرنے والا, کیا تو اس لیے پہلے یہ سوچنا چاہیے. بہت خوب, بہت اس کے بعد پھر اپنا سٹیپ دیکھنا چاہیے کہ مجھے کون سا اٹھانا ہے. کیا اچھی بات ہے. تو یہ تو پہلا قدم ہو گیا جو اٹھانے کی ضرورت ہے. اب ایک سوال جو تواتر کے ساتھ موصول ہوتا ہے, یہ بہت جگہ سے علاج کروایا, روحانی معاملات بھی دیکھا ہے, بڑے بڑے لوگوں کے پاس گئے, بڑے بڑے ماشاءاللہ بارش اور بڑے پررونق چہرے, لیکن افاقہ نہیں ہوا. تو یہ غلطی کہاں پر ہو رہی ہے؟ یہ یہیں پر غلطی ہو رہی. اچھا. یہیں پر انسان بڑے بڑے روحانیت کے بڑے بڑے بزرگ بیٹھے ہیں, بڑی بڑی آنکھ رکھنے والے, بڑے بڑے خوبصورت انداز میں بیٹھے ہیں, جو روحانیت کا جو علم کر رہے ہیں, اور لوگوں کو اس سے علاج کر کے ان کو تندرستی بھی آتی ہے. مگر جس کو نہیں آتی اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ بزرگوں کے پاس جاتا ہے, وہ مطمئن ہی نہیں ہو رہا. اس کا دل, کیونکہ اس کا دل کے اندر جو گھرا لگی ہے سختی کی, کیا اچھی نرم نہیں ہے, تو وہ خود کے لیے تندرستی ڈھونڈ رہا ہے. پہلے خود کو دیکھے, یہی اس کی پہلا یہی بنیاد ہی یہی ہے. محض شرط ہو. ہاں جی. اگر اس کی بنیاد پر آ کر وہ پورا ہے تو پھر شک نہ کرے کہ اس کو تندرستی کب ہونی ہے, پھر وہ سجدے میں جائے, اچھی بات ہے. پھر اللہ تعالیٰ اس کو وہ طبیب ملے گا, کیوں نہیں ملے گا, چاہے وہ ڈاکٹر ہو, روحانیت میں ہو, حکمت میں ہو, وہ ملتا ہے. کیا اچھی پہلے بات خود ہے. کو اپنے دیکھیں. اچھا, کیا یہ ایسا ممکن ہے جیسے ہم ظاہر کا علاج کرواتے ہیں اور کوئی بیماری ہوتی ہے تو دوا لیتے ہیں, دوا کے ساتھ پرہیز بھی ڈاکٹر لکھ دیتا ہے, بالکل پرہیز کرنا ضروری ہے. اچھا, بہت سارے لوگ تو پرہیز کے اوپر قائم رہتے ہیں, لیکن بہت سارے پرہیز نہیں کرتے. دوا کا تو اہتمام کرتے ہیں لیکن پرہیز نہیں کرتے. یہاں پہ صورتحال کیا ہے, ذرا یہ فرمائیے گا. یہاں پر بھی جو انسان نماز نہیں پڑھتا, واہ جی واہ, سب سے پہلے بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے نماز پڑھنے کا, سجدہ کرنے کا. اس نے کہا پہلے نماز پڑھ, میرے آگے جھک, واہ, پھر میں تجھے دیکھتا ہوں تو کس قابل ہے. واہ. سب سے پہلے جو انسان, اب آپ نے کتنے لوگوں کو دیکھا ہے لکھ کے دیتے ہیں, یہ پڑھ لو, یہ تعویذ رکھ لو, یہ کام کر لو. اس کو یہ نہیں کوئی کہتا کہ تم 5 وقت کی نماز پڑھو, اپنی اولاد کو تلقین کرو سیدھے رستے کی, اور احکامات جو شریعت ہے اس پر قائم ہو جاؤ. بہت اچھی بات. سب یہ کریں, یہ پڑھنا شروع کر دو. وہ بیٹا تسبیح کر رہا ہے, کام کوئی نہیں ہو رہا, کام کوئی نہیں. تو وہ اس تسبیح پر اس کی کیا یقین ہوگا اور وہ کیا کام کرے گا؟ اس کا تو اس آیت مبارکہ پر, اس اللہ کے نام پر اس کا یقین کمزور پڑ گیا, وہ مزید زیادہ پریشان ہو. سب سے پہلے اس کو حکم کریں آپ نماز پڑھو, اپنی شریعت کو قائم کرو, سنت پر پیراوند ہو, تاکہ تم لوگوں پر اللہ کے انوارات تجلیات اتریں. تم چھوٹا سا بھی کام کرو تو بڑا ہو جائے, کیا اچھی, وہ تبھی ہوتا ہے. بہت اچھی بات ہے. اب یہ فرمائیے کہ آپ کا جو طریقہ علاج ہے وہ کیا ہے؟ اور ہمارے ہاں ایک روایتی طریقہ علاج ہے جس کو سن کے لوگ کہتے ہیں کہ یہ بڑے لمبے لمبے وظیفے جو وہ دے دیے جاتے ہیں جو ایک عام آدمی کے بس میں نہیں ہوتے. کیا واقعتاً یہ جو پریشانیاں ہیں اس کے حل کے لیے کوئی بہت لمبا چوڑے علاج کی ضرورت ہوتی ہے؟ یہ ذرا فرمائیے. نہیں, بالکل بھی نہیں. یہ جو ہے صرف ایک وہ باتیں ہی ہیں, صرف اللہ اللہ کرنے سے اللہ نہیں ملتا, اللہ والے ہی اللہ سے ملاتے ہیں. اس کا ایک مقصد ہے. اب دنیا میں جاتے ہیں تو آپ کو ہر طرح کے لوگ ملتے ہیں. اب جیسی کمپنی میں بیٹھتے ہیں, اب ایک بندہ شراب خانے سے نکلے گا, شریف آدمی, تو دیکھنے والا تو بولے گا کہ یہ شرابی ہے. اور اسی طریقے کے ساتھ جب انسان اولیاء کرام کے پاس, بزرگان دین کے پاس, علماء کے پاس, ان لوگوں کے پاس بیٹھتا ہے تو وہ علم حاصل کرتا ہے. ٹھیک ہے, تو پھر اس کا جو یہ علاج طریقہ ہے میرا, وہ اللہ تعالیٰ نے حضور کے صدقے بہت ساری طاقتیں عطا فرمائی, اس کو میں استعمال کرتا ہوں. میرا طریقہ کار جو ہے وہ میں کہتا ہوں آپ اپنے گھر بیٹھیں. پچھلی دفعہ بھی میں نے آپ ہی کے پروگرام میں میں نے بولا تھا کہ اللہ نے میرے مرشد کے برکت کے ساتھ مجھے اتنی طاقت دی کہ میں کسی کا طریقہ علاج جو میں اپنا استعمال کرتا ہوں, میں کہتا ہوں میرے پاس نہیں آئیں, آپ اپنے گھر میں بیٹھیں
اور آپ کے چینل کے توسل کے ساتھ بہت سارے لوگوں نے مجھے اس بات پر کافی یعنی کہ چھیڑنے کی کوشش کی کہ دیکھتے ہیں یہ کیا طریقہ ہے علاج، مگر اللہ نے وہاں پر عزت ہی دی. میں یہاں سے بیٹھ کر اس کے گھر میں جو علاج کرتا ہوں تو وہ میں اللہ تعالیٰ نے کامیابی دی اور وہ لوگ مطمئن ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اب یہ فرمائیے گا کہ اب ہم لوگ جس دور میں رہ رہے ہیں وہ ٹیکنالوجی کا دور ہے. ہر چیز جو ہے وہ تلاش کر لیتے ہیں، تمام مسائل کا حل تلاش کر لیتے ہیں. اس طرف تو میں ذرا بعد میں آؤں گا، لیکن لوگ اس کے اوپر تنقید بھی بہت زیادہ کرنے لگے. تو کیا واقعتاً اس میں بھی ایسے لوگ شامل ہو گئے کام میں، اس سے وابستہ ہو گئے جن کا یہ کام نہیں تھا؟ اس سے کتنی دشواری پیش آ رہی ہے یہ ذرا فرمائیں. بہت بڑی دشواری، لوگ بہت بڑی گمراہی میں آ گئے ہیں. ہر بندہ موبائل پکڑتا ہے اور یوٹیوب کھولتا ہے، میرا یہ مسئلہ ہے، اس کا حل کیا، وہ ساری آپ کی ویڈیوز آ جاتی ہیں. آنے کے بعد کوئی اس کی آپ آواز سنیں کہ اس کی آواز میں کتنی طاقت ہے. ایک بچہ بیٹھا ویڈیو بنا رہا ہے، ایک بچی بیٹھی جس کو کچھ پتہ نہیں ہے وہ ویڈیو بنا رہی، صرف لکھ کر لوگوں کو بتا رہے ہیں. کچھ بندے بالکل مفتی حضرات، میں معافی چاہتا ہوں ان سے، تمام مفتیانی حضرات سے، علم رکھتے ہیں. اور جو دیکھیں اس میں اگر ہم لوگ دنیا کو گمراہ کریں گے اپنی شو مارنے کے لیے، دکھانے کے لیے، تو وہ غلط ہے. کوئی بندہ کہہ رہا آپ استخارہ کریں، ہم لوگ استخارہ کر رہے ہیں، یہ تسبیح پکڑ لیں یہ ہو جاتا ہے، یہ ہلتی ہے، یہ کر. ان کو یہ نہیں پتا کہ ایک ڈاکٹر جب ڈاکٹری پاس کرتا ہے تو اس کا آپریشن کر سکتا ہے. کیا بات، بہت. یہ نہیں ہوتا کہ کتاب پڑھی، یوٹیوب کھولا اور بندے کو چیر کے رکھ دیا اور اس کا آپریشن شروع کر دیا. ممکن نہیں ہے. اچھا حضور، کالز کا سلسلہ شروع کیا جائے. دیکھنے والے اب کال جو ہے وہ کر رہے ہیں پروگرام میں. پہلے کالر ہیں انہیں شامل کریں گے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی حضور کہاں سے بات کر رہے ہیں، فرمائیے. کراچی سے بات کر رہا ہوں خالد. میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں پیر صاحب سے جی کہ میری شادی کو 10 سال ہو گئے، ابھی تک اولاد کا معاملہ نہیں ہو سکا. کیا بتائیں گے کہ کوئی بندش یا کوئی پرابلم تو نہیں ہے میرے ساتھ؟ بالکل ٹھیک ہے. ابھی آپ کو اس کے بارے میں نام پورا بتائیے گا. جی نام بتا دیجیے اپنا. خالد. محمد خالد. محمد خالد. والدہ کا؟ آبدہ بانو. آبدہ بانو. جی 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 پیر صاحب. ٹھیک ہے. اور آپ کی بیگم کا؟ سنوبر. سوری، سنوبر. ان کی والدہ کا؟ حسنہ بیگم. حسنہ بیگم. جی جی. اب آپ جو ہے وہ ٹی وی کے اوپر اس کا جواب سنیے گا. بہت شکریہ محمد خالد کال کرنے کے لیے آپ کا پروگرام میں. اور جتنے بھی سوالات یہاں موصول ہوں گے اس کا جو ہے وہ براہ راست ابھی آپ کو جواب دے دیا جائے گا. غضنفر جمشید سیفی صاحب جو ہے اس کا آپ کو جواب دیں گے. اور یہ اس کے لیے کچھ کیلکولیشن اور کچھ چیزوں کی ضرورت ہے جس میں بھی آپ مصروف ہیں. جیسے ہی آپ کال رکھیں گے اسکرین کے اوپر آپ کو جو ہے وہ جواب دے دیا جائے گا. ساتھ یہ بتا دوں اسکرین کے اوپر یہ نمبر جو وہ چل رہے ہیں، نیچے جو دیا گیا نمبر ہے یہ پروگرام میں شامل ہونے کے لیے. اوپر جو دیگر آپ کو نمبر نظر آ رہے ہیں وہ معزز مہمان کے ذاتی نمبر ہے. اس پروگرام کے بعد بھی ان سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں. ان کے ساتھ مسئلہ ہے خالد بھائی کے ساتھ. جی خالد صاحب کے ساتھ ان کے ساتھ ایسے بھی معاملات ہیں. اچھا. اور ان کی اگر ان کو لگے تو یہ مجھے واٹس ایپ پہ میسج کریں تو میں ان کو اس کے حساب کے ساتھ پہ پڑھائی، کیونکہ ہم لوگ چل رہے ہیں ٹائم کا حساب، میں پورا نہیں ڈیٹیل باہر. ان کو ایسے بھی معاملات ہیں ان پر. اچھا. جو رکاوٹیں، یہ جو رکاوٹ والی بات آپ نے ابھی کہی وہ اس کا ہم لوگوں کا جواب رہ گیا. بالکل صحیح. رکاوٹ جس روح نے آنا ہے نا، پہلے تو انسان کو اس پر اپنا ایمان پختہ رکھنا چاہیے. اللہ کا فیصلہ ہے، جس سے شادی ہونی ہے جس وقت پر ہونی ہے وہ ہونی ہے. یہ رکاوٹ شادی کی رکاوٹ ہے، یہ گمراہ کرنے والی ایک الفاظ ہے. رکاوٹ کا مطلب اللہ پر تقوی یقین ہٹ گیا. رکاوٹ کس نے ڈالی؟ اس کے دن میں آ گیا کہ کسی چیز نے رکاوٹ ڈالی. وقت ایک مقرر ہے، اس کے اندر انسان عاجزی کرتا ہے. ہاں اس کے ساتھ ساتھ سے بھی معاملات ہیں. بیماری آتی ہے، وہ شیطانیت ہوتی ہے، وہ پھر انسان کے دماغ کو بند کرتی ہے، وہ گمراہی کی طرف چلتا ہے. بہتر ہے کہ یہ ان کو میں بتاؤں گا انشاءاللہ. یہ میرے ساتھ واٹس ایپ پہ رابطہ، اپنا نام لکھے محمد خالد کر کے
کریں گے تو میں ان کو انشاءاللہ آنسر دوں گا. بالکل ٹھیک ہے، بالکل یہ زیادہ بہتر ہے. اچھا جی، اب جب بات ہو رہی تھی سوشل میڈیا کی، اب کیونکہ لوگ پریشان بھی ہیں، معاملات بھی خراب ہیں، وہ سوشل میڈیا کے اوپر دیکھتے ہیں اور اس کے بعد ہر شخص جو ہے اس کے اوپر علاج کر رہا ہے اور پھر وہ راستہ گمراہی تک لے کر جاتا ہے، بلکہ مزید تباہی لے کر آتا ہے. یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، کیسے بچا میں جائے؟ وہی بات کر رہا تھا، ہم لوگوں کے کالز بیچ میں آ گئی تھی. کال کے بعد میں نے کہا اس بات کا میں جواب دیتا ہوں، کیونکہ میں نے بہت پیارے مفتی، بڑے پیارے لوگ ہیں، بیٹھے ہوتے ہیں، مگر وہ سوشل میڈیا پر آ کر ان کی بات کا سلسلہ کچھ عجیب سا ہو جاتا ہے. اب میں نے وہ بات کر رہا ہوں کہ ایک بندے نے ایک میڈیکل پاس ہی نہیں کی تو وہ آپریشن کرنے بیٹھے گا تو وہ تو بندہ مار دے گا. ایسا ہی روحانیت سیم چیز ہے. اگر آپ کسی کو بتاتے ہیں تو اس کو پہلے اس کی پابندی کریں، اس کو اپنی نمازوں کو اور تسبیحات پر لے کے آئیں. پھر اس کے بعد کوئی بندہ کہہ رہا ہے کہ تسبیح پکڑو اور یہ دیکھیں یہ پڑھنا شروع کر دو، یہ ہلے گی، یہ کرے گی. آپ کو اس بندے بتانے والے کو پتا ہے کہ یہ جواب تب صحیح دے گی جب یہ پورا اس کا لوازمات پورا کریں گے، جواب تب ملے گا اس کو. اور ساتھ جب وہ جواب کیوں دے رہی ہے، تسبیح اپنا آپ ہل کے ظاہر کیوں کریے کہ سائیڈ والے جنات جتنے اس کے ساتھ گھر میں رہ رہے ہیں وہ اس کے ساتھ اٹیچ ہو جاتے ہیں. وہ پھر وہ کام، وہ جواب صحیح نہیں ہے مگر وہ ہل رہی ہے، وہ بیماری کے اوپر مزید زیادہ اس کو ڈسٹرب کرتے ہیں. ٹھیک ہے، کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کراچی سے حفیظہ بول رہی ہوں میں. جی جی فرمائیے، کیا پوچھنا جی چاہتے ہیں؟ مطلب جسم میں ہلکا پھلکا درد بھی رہتا ہے اور پیٹ بھی اکثر میرا خراب رہتا ہے. اچھا، تو مطلب ذرا مجھے پوچھنا. نام آپ اپنا نام بتائیں ذرا پھر دوبارہ. حفیظہ. حفیظہ. جی. امی کا نام عائشہ. عائشہ ہے والدہ کا نام. ابھی پھر کالز کا سلسلہ جاری ہے میرے نمبر پر، آپ ذرا تھوڑا کہہ دیں. اچھا میں یہ بتا دیتا ہوں چلیں کہ ابھی جو لوگ اس وقت کال کر رہے ہیں وہ پروگرام کے بعد کال کر لیں، زیادہ بہتر ہے. پروگرام میں اس وقت کال کر کے سوال کر سکتے ہیں، جیسے ہماری بہن نے ابھی کال کی ہے تو ان کو ابھی جو ہے وہ مزید چند سوالات ہیں جو سیفی صاحب کریں گے اس وقت، اس کا جواب دیں اور اس کے بعد پھر آپ نے جواب جو ہے وہ ٹی وی کے اوپر سننا ہے، کیونکہ اس وقت کام میں مصروف ہیں. اگر آپ اس وقت کال کریں گے تو اس کے لیے جواب دینا تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا. پروگرام کے اندر ہاں آپ ضرور کال کر سکتے ہیں. نیچے اسکرین کے اوپر نمبر آپ کے سامنے دیا گیا ہے، اس کے اوپر آپ کال کر کے سوال کر سکتے ہیں. جی حضور. ان پر ایک کا سیب ہوتا ہے جو ان کے ساتھ اٹیچمنٹ ہے پرانی، ٹھیک ہے، جادو یہ سیب ہے. اچھا، مرد کا بندے کا ان پر کے اوپر جادو نہیں ہے مگر یہ اسیبی جادو ہے. جیسے ان کے گھر میں کوئی پرابلمس ہوگی لازمی، کیونکہ ان کے محسوس ہوتا ہوگا گھر میں کوئی چیز ہے، وہ پھر جہاں پر یہ لوگ جاتے ہیں باہر جاتے ہیں تو وہ ان کے ساتھ اٹیچ ہے، وہ جادو کرتی ہے، ان کے اوپر حاوی ہوتی ہے. ان پر بھی جو لاگو ہے وہ تسبیحات ہیں. یہ بھی مجھے اپنا واٹس ایپ نمبر پر اپنا نام لکھ کر اور آج کی ڈیٹ لکھ کر، آج کی تاریخ، ہاں جی یہ مجھے کریں گی تو میں ان کو وائس سے ان کو کر دوں گا. بالکل ٹھیک ہے. چلیں یہ بہتر ہو گیا، آپ پروگرام کا حوالہ دے دیں، اپنا نام لکھ دیں تو پھر انشاءاللہ آپ کو اس کا جواب جو ہے وہ دے دیا جائے گا. معاملات کے حوالے سے تو یہ بتا دیا کہ تھوڑی سی اس میں معاملات میں خرابی، نہیں ان میں خرابی زیادہ ہے، خرابی زیادہ ہے. تو یہ لازمی میرے ساتھ کانٹیکٹ کر رہے ہیں واٹس ایپ سے، تو میں انشاءاللہ ان کو. ٹھیک ہے، واپس آتے ہیں ٹاپک کی طرف. جو ہمارا ٹاپک آج جاری ہے وہ سوشل میڈیا کے حوالے سے. سوشل میڈیا کے حوالے سے وہ پھر میں دوبارہ بات وہیں سے شروع کروں گا کہ انسان پڑھا ہی نہیں ہے. جب انسان اس کی تسبیح کے ساتھ جنات اٹیچ ہو جاتے ہیں. میں ایک چھوٹی سی بات کروں، اگر کال آئے گی تو ہم روک دیں گے، مگر اتنے دیر تک میں نے ایک جگہ پر نا علاج کرنے کے لیے اسلام آباد، لاہور سے میں نے اسلام آباد میں علاج کرنے کے لیے میں نے ویڈیو کال پر آیا تو میں نے انہیں کہا کہ یہ چند ایک لوازمات ہیں یہ پورے کریں تو میں آپ کی طرف ٹرانسفر کرتا ہوں. جو میرے پاس میرے ساتھ بزرگ ہیں وہ انہیں پتہ لگ گیا کہ ہمارے پاس کوئی موجود ہے بتانے والا، ہماری رہنمائی کرنے والا. کچھ کام کیا، کچھ میں نے کہا جی آپ سٹاپ کریں، کوئی ٹائمنگ کا حساب ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے. اس ٹائمنگ جب دوسری میں نے شروع کی نا کہ میں اتنے ٹائم میں آپ کے ساتھ دوبارہ اٹیچ ہوں گا، وہ میرے سے پہلے وہ لوازمات شروع کر دیے انہوں نے. جب وہ پہلے شروع کیے تو وہ مجھے اب کہیں جی جناب آپ نے تو جو کام کیا تھا وہ تو ہم لوگ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اب تو پہلے شروع کر دیا. میں نے کہا جی پہلے ان سے پوچھیں جو آپ کے ساتھ اٹیچ ہوئے ہیں کیا یہ مسلمان ہیں. وہ جب انہوں نے چیک کیا انہوں نے کہا جی ہم مسلمان نہیں ہیں. اس کا مطلب ہے کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی فلاسفری کرتے ہیں، یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم میرے بغیر بیٹھ جاتے ہیں، پہلے ایک دفعہ مجھے چیک کر لیتے ہیں پھر خود بیٹھتے ہیں. جب بیٹھتے ہیں تو وہ سارے جنات تو ان کے گھر میں ساتھ ہوتے ہیں، وہ جان نہیں چھوڑتے، پھر وہ بیماریوں میں مزید مبتلا ہو جاتے ہیں. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. ہیلو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرے کو بات کروائیے. جی جی
क्या पूछना चाहेंगी? जी मैं कराची से बोल रही हूँ, आरिफा। जी आरिफा, जी मैं कराची से बात कर रही हूँ। मुझे अपने बेटे के बारे में पूछना है हाँ हाँ, कि वो, मेरे बेटे का नाम मोहम्मद फहाद है। मोहम्मद उसको फहद। सोराइसिस है, उसको पता नहीं, पहले तो हम लोग दुबई में रहते थे, जब से पाकिस्तान में आए, उसको 3-4 साल बाद ऐसा हो गया। वो शादीशुदा है। अच्छा, तो आप उसके बारे में बताएं कि उस पर क्या असरात हैं, क्या है। ठीक है ठीक है, मुझे जरा इस्तिखारा करके बताइए, अभी अभी हिसाब आपको करके जवाब बताइए अभी जवाब देते हैं, बिल्कुल ठीक है। कि उसके बाद क्या असरात तो नहीं है कोई। अभी अभी आपको पता करके बताते हैं, बहुत शुक्रिया। जी बड़ी मेहरबानी। कोई बात नहीं, आप टीवी देखिए, अभी आपको इसके नहीं उसको अंदरूनी बीमारी है। अच्छा, हाँ, उस पर असरात नहीं है, असरात नहीं है, बिल्कुल नहीं, जिस्मानी बीमारी, जिस्मानी बीमारी बिल्कुल ठीक और अंदरूनी बीमारी है। उनको आप इलाज करवाएं अच्छे डॉक्टर के साथ, नमाज पढ़ें, उसको कहें नमाज पढ़े और पाबंदी पाबंदी के साथ, क्योंकि नमाज पढ़े और कुछ तस्बीहात ये मेरे साथ करेंगे, मैंने बताऊंगा तंदुरुस्ती के हवाले से, इंशाल्लाह ये तंदुरुस्ती में आ जाएगा। परेशानी वाली बात नहीं है, मेडिकली प्रॉब्लम है, मेडिकली प्रॉब्लम है। चलें, ये तो चीज़ पता चल गई है कि उसके साथ कोई रूहानी मसला नहीं है और जिस्मानी बीमारी है, उसके लिए एहतियात करें। और फिर ये कि जैसा भी कहा गया कि बार बार जोर दिया जा रहा है कि नमाज का एहतमाम करें, और कुछ तस्बीहात हैं जिसके बारे में आपको बता दिया जाएगा। नंबर स्क्रीन के ऊपर चल रहा होगा आपके सामने, उसके ऊपर आप जो है वो प्रोग्राम के बाद कॉल कर लें, ज़्यादा बेहतर है। जी, तो जब मैंने उनका इलाज, मैंने कहा जनाब आप अब जो आप हाजिरी करके बैठ गए हैं मेरे बगैर, तो आप इनसे पहले ये पूछा कि ये मुसलमान है। उन्होंने जवाब दिया जी हम मुसलमान नहीं है। तो वो खुद थोड़ा सा ना हाथ पांव फूल गए वहां पे। जी, अब मुझे कह रहे मैं क्या करूं? मैंने कहा जी आप देखें, आपको मेरे बगैर हाजिरी करने का मकसद है कि मैं आपको बता रहा हूँ, रुकें, जी, मैं अपनी तस्बीहात पूरी करता हूँ, पढ़ता हूँ, तो फिर अपनी से आपकी तरफ ट्रांसफर करता हूँ। बिल्कुल सही। जब आप पहले ही बैठ गए तो फिर आपके घर के जितने जिन्नात हैं या हवाई चीजें होती हैं गुजरती हुई अटैच हो जाती हैं। जी। अब इससे पूछें ये आपको नुकसान कितना पहुंचाएगा, क्योंकि आपकी सोच जो मेरे से बदल गई। आप खुद बैठे, इस तरह भी लोग तेज हैं कि एक बंदा कोई अमल करता है उसको लेके बैठ जाते हैं खुद। बिल्कुल ठीक है। किस तरह बैठ सकता है? आप यूट्यूब खोलें और वहां पर देखें कि हार्ट का ऑपरेशन बंदा कर रहा है, तो आप अपने वो सारे औजार पकड़ें, टूल्स पकड़ें और जनाब आप शुरू कर दें तो कमाल हो जाएगी। एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम साहब। जी फरमाइए, कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? खादिम कुरैशी बोल रहा हूँ। सॉरी, फिर दोबारा नाम जरा बताइएगा, आवाज क्लियर नहीं है। खादिम KHADIM। खादिम हुसैन, खादिम कुरैशी, जी आजाद कश्मीर से। जी फरमाइए। जी जी खादिम कुरैशी। जी जी जी, आप पूरा साइन क्या करते थे? खादिम के खादिम कुरैशी। खादिम कुरैशी, खादिम अब्दुल अजीज कुरैशी, सन ऑफ अब्दुल अजीज कुरैशी, ये पूरा फैमिली नेम है। अच्छा, खादिम अब्दुल अजीज कुरैशी, ठीक है जी। जी हुजूर, इनसे और कुछ पूछना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं पूछा। अच्छा जी, चलें अब आपको जो है मजीद जो है वो टीवी के ऊपर आप इसको सुनिएगा जब आप फोन आप रख दें। जी जी, सवाल करना चाहेंगे कोई? जी 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 फरमाइए। आपकी आवाज थोड़ी सी वीक है, इसलिए मैं थोड़ा अच्छा, आज फोन के ऊपर आवाज सुने, टीवी के ऊपर आवाज ना सुने, फोन पे आवाज। टीवी बंद हो गया, हमारी बिजली चली गई। अच्छा अच्छा, चलें चलें, अब आप बताइए क्या मसला है, ये भी बता दें साथ। मसला यह है कि कोई कारोबार नहीं, जिस काम को भी आता जाता हूँ वो बिल्कुल 0% रिजल्ट उल्टा आता है। दूसरा अच्छा। घर की दिक्कत है बहुत ज्यादा, अच्छा। फैमिली वाइज। ठीक ठीक है, अल्लाह खैर रखेगा। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, अभी आपको जवाब देते हैं। ठीक है जी। और दोबारा आप थोड़ा सा कह दें कि प्लीज हमें मुझे प्रोग्राम के बाद कॉल्स करें, मैं अपना चेक करता हूँ, तो फिर वो बीच में ना कॉल्स बहुत बिल्कुल हैं। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो फिर आप ये जो ऊपर नंबर दिया गया है इसके ऊपर जो है वो प्रोग्राम के बाद जो है वो रब्ता करें। मजीद ये चेक करके अभी आपको जो है वो बता देते हैं। जी, ठीक है इनके जी? ऊपर बहुत तेज मामला था, तेज मामला, बहुत तेज मामला। ठीक है, अब ये बताइए। खादिम साहब, इंतहा से ज्यादा जादुई मामला हैं आपके टीवी साथ। के ऊपर जब आप सुने, फोन रख दें, अब फोन रख के टीवी के ऊपर अब आप नहीं, मेरा टीवी बंद हो गया, आप ऐसे ही चल रहे हैं। खादिम हाँ, साहब, टीवी बंद हो इंतहा से ज्यादा आपके ऊपर जादुई अमल है। ठीक है जी, ठीक अब ये है, ऊपर और इसका इलाज तरीका, क्योंकि हम लोग इतना टाइम नहीं है कि मैं ज्यादा तफसीलन बात करूं, आप अपना नाम लिख के ही मुझे वॉइस कीजिएगा, तो मैं इंशाल्लाह ताला, मुझे अल्लाह के घर उम्मीद है कि मैं इसको कवर कर लूंगा अल्लाह के हुक्म के साथ। ठीक है जी, ठीक ठीक। ये नंबर जिस पर कॉल की थी रब्ता करूँ? बस बस ठीक है। अब नंबर वॉइस जो आपके पास व्हाट्सएप नहीं आ रहा, कीजिएगा आप मुझे वॉइस के साथ। मैं आपको तरीका भी बता देता हूँ, जो अगर आपके पास नहीं आ रहा आप फोन रखें, मैं इंशाल्लाह इसका तरीका भी आपको बता देता हूँ। एक ही गुजारिश सुन लें, अगर आपने बहुत सारी चीज़ें अगर नहीं देख पा रहा है, क्योंकि कराची में भी अल्हम्दुलिल्लाह पूरे कराची में ही लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है इस वक्त, तो होता ये है कि ये प्रोग्राम जो आपसे कुछ देर बाद यूट्यूब के ऊपर अगर आप लिखेंगे गुड मॉर्निंग कराची विद मोहम्मद यासिर,
آج کی تاریخ ڈالیں گے تو یہ پروگرام آپ کے سامنے آ جائے گا، تو بعد میں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، اور یہ جو نمبر آپ کے سامنے دیا گیا ہے اس کو نوٹ کر کے آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ جی آگے بڑھتے ہیں۔ نہیں عوام نہیں رک رہی، وہ نہیں رک رہی، وہ ظاہر ہے کہ وہ ان کو ابھی فوراً سے اس کا جواب چاہیے، تو ابھی تھوڑا سا آپ کو رکنا ہوگا، پروگرام میں کال کریں، ذاتی نمبر پہ جو کال ہے وہ پروگرام کے بعد کر سکتے ہیں۔ جی فرمائیے آپ۔ تو اس طرح علاج کی بات ہو رہی تھی ہم لوگوں نے، پھر تو اس کے بعد جب انسان اس چیزوں کو اپناتا ہے، خاص طور پہ روحانیت کو، اگر وہ چھوٹی سی غلطی بھی کرتا ہے تو اس کے پیچھے جو معاملات تیز ہو جاتے ہیں، شیطانیت زیادہ پڑ جاتی ہے گمراہ کرنے کے لیے، اس کو ایسی چیزیں نہیں کرنی چاہیے۔ سب سے پہلے یوٹیوب کے ذریعے جو آپ ان تسبیحات کو لیتے ہیں، پہلے دیکھیں کہ وہ آیا اس کی نمبر پر، اس کے بات کر کے دیکھیں کیا وہ بندہ شریعت پر قائم ہے۔ وہ خود تو بیچارہ اس کو پتہ نہیں ہوتا، میں نے پچھلی دفعہ بھی یہ بولا، خود کو تو پتہ نہیں ہوتا، وہ اپنا صرف ایک چینل سجانے کے لیے اور اپنے ویوز بڑھانے کے لیے یہ لوگ کرتے ہیں، اور وہ لوگوں میں مزید پرابلمز اور بیماریاں۔ اچھا ایک چیز اور ہے، میں بھی آپ سے اس کے بارے میں ضرور دریافت کروں گا، لیکن ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، ایک مختصر سی بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد گفتگو جاری رکھیں گے، آپ دیکھتے رہیں ہمارا پروگرام۔ پروگرام میں آپ کو ایک خوش آمدید کہیں گے۔ بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو کا سلسلہ جاری تھا۔ جناب غضنفر جمشید سیفی صاحب تشریف فرمائے، روحانی اسکالر ہیں، اور جو روحانی معاملات یا جن کے ساتھ لوگوں کے ساتھ مسائل ہیں اس کے حوالے سے ہم پروگرام میں بات کر رہے ہیں۔ آپ پروگرام میں کال کر سکتے ہیں، اور کالز کیونکہ بہت ساری ہیں تو میں کوشش کرتا ہوں جلدی جلدی لوگوں کو موقع دیا جائے، اور اس دوران کوشش کریں گے اپنی گفتگو بھی جاری رہے۔ ایک اور کالر ہیں، ان کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی میں ثنا بات کر رہی ہوں۔ میرا آپ کے جو گیسٹ آئے ہیں ان سے بھی بہت سوالات ہیں۔ ایک تو یہ بتا دیجیے کہ یہ جو نظر بد لگ جاتی، شدید نظر بد، اس کا ختم کرنے کے لیے کچھ پڑھنے کے لیے یا کس طرح اتاری جاتی ہے، اس کا طریقہ کار بتا دیجیے۔ اور دوسرا مجھے یہ معلوم کرنا ہے کہ ان کا کوئی ہدیہ وغیرہ ہوتا ہے یا فی سبیل اللہ علاج کرتے؟ بہت اچھا سوال ہے جی، بہت اچھا سوال ہے، یہ بہت سارے لوگوں کا مسئلہ ہے، چلیں بہت سارے لوگوں کی ترجمانی انہوں نے کر دی ہے۔ جی ثنا آپ پہلے تو انسان کو پتہ کرنا چاہیے کہ اس کو نظر بد ہے بھی کہ نہیں، ہے بھی کہ نہیں، کہ بتانے والے نے جھوٹ بول دیا ہے کہ سچ بولا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ بلا شبہ انسان کو نظر لگ جاتی ہے، اور بد نظر جو ہوتی ہے وہ زیادہ تر حسد کی نظر ہوتی ہے۔ اس کو دیکھنا پڑتا ہے کہ مجھے یہ حسد ہے، کسی نے کی ہے، یا میرے پہلے اس کو تشخیص تو کرنی چاہیے نا انسان کو۔ بہت خوب۔ خود ہی کہہ دے کہ مجھے بد نظر لگی تو یہ ممکن نہیں ہے۔ کسی ٹائم بندے کو سر درد ہو رہا ہوتا ہے تو وہ ایسیڈیٹی دماغ کی وجہ سے کچھ ہو جاتا ہے، بندہ کہ مجھے نظر لگی، آنکھوں میں درد ہو رہی ہے، وہ کسی وجہ سے اب زیادہ استعمال کر رہا ہے موبائل تو اس کی آنکھوں میں درد تو ہوگا۔ تو وہ بندہ سوچے کہ میں یہ جناب اس کے ساتھ مجھے بد نظر لگی، پہلے اس کا دیکھنا چاہیے کہ مجھے میڈیکل کے ساتھ کوئی ٹیبلٹ کھانے کے ساتھ فرق پڑ رہا ہے کہ نہیں۔ اگر پڑ رہا ہے تو پھر وہ بد نظر نہیں ہوتی، پھر وہ کوئی اور مسئلہ ہوتا ہے۔ تو میں پہلے ان کو چیک کر لیتا ہوں۔ ان کے ساتھ جو ہے اندرونی پرابلم ہے، بد نظر نہیں ہے، بد نظری کا نہیں ہے، کوئی جسمانی پرابلم ہے۔ بالکل ٹھیک ہے ثنا۔ اور اگر یہ بس سوال تو بڑا اچھا کیا انہوں نے، مگر اس کا جواب تو ہمیں دینا چاہیے نا۔ بالکل ٹھیک ہے کہ لوگ ہدیہ لیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، کس طرح کرنا چاہیے، کیا دینا چاہیے۔ پہلے وہ پچھلی والی بات کہ انسان کو پہلے دیکھنا چاہیے کہ جسے ہم کچھ دے رہے ہیں کہ وہ اس قابل ہے، وہ ہمارا علاج کر سکے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو کسی گلی کوچے والے ڈاکٹر کی سٹائل اور دیکھنے کا اور ہوتا ہے، کیونکہ وہ کئی لوگ، وہ آپ نے دیکھا ہوگا کتنی ویڈیوز دیکھی ہوں گی کہ وہ ڈسپینسر ہوتا ہے، وہ دوائیوں کو پڑھ کے وہ علاج کر رہا ہوتا ہے۔ تو جو ایک ڈاکٹر ہے پراپر پتہ لگتا ہے کہ اس کی یہ طریقہ کار ہے، اس کی یہ ڈگری ہے، تو پھر اس سے کراتا۔ اسی طریقے کے ساتھ جب انسان کسی کے اسیب اور جنات کے ساتھ لڑتا ہے تو اس کو اپنی جان نہیں بچانی۔ ایک بندہ ہے تو وہ اگر آپ کا علاج کر رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ یہ ہدیہ اور یہ صدقہ آپ کا دینا بنتا ہے، کیونکہ اس کو بھی گراؤنڈ چاہیے جو آپ کا علاج کر رہا ہے، غائب کے ساتھ لڑ رہا ہے، تو آپ کو دینا چاہیے جو بندہ مانگے، اس کو دیکھ کر، مگر دھوکے باز نہیں، دیہڑی باز نہیں، کوئی وہ دکان سے جانے والے کی بات نہ کرے۔ بالکل ٹھیک ہے، لیکن یہ ہوتا ضرور ہے۔ ایک اور کالر ہے، انہیں شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم سر، یہ ایک بزرگ ہیں، وہ انہیں منع کریں، انہوں نے کہا سر آپ بعد میں بات کر لیں۔ اچھا ٹھیک ہے،
کیونکہ لوگ اس وقت جو ہے وہ براہ راست فون کے اوپر کال کر رہے ہیں، تو اس سے تھوڑا سا گریز کریں. ابھی پروگرام کے بعد اگر ان نمبرز پہ کال کریں گے تو پھر آپ کو جواب دیا جا وہ سکے بھی گا تقریباً 2-3 گھنٹے کے بعد. 2-3 گھنٹے کے بعد، تو زیادہ بہتر ہے. جی شفیع صاحب، اب آگے بڑھتے ہیں. تھوڑی سی بات ہو رہی تھی ہماری کے علاج کے حوالے سے. اب جو لوگ علاج کا ایک سلسلہ شروع کرتے ہیں تو یہ علاج کا سلسلہ ختم ہی نہیں ہوتا، وہ چلتا چلا جاتا ہے، چلتا چلا جاتا ہے، تو لوگ اس وجہ سے بھی جو ہے وہ دور بھاگ جاتے ہیں. یہ فرمائیے کیا سلسلہ ہے؟ جی بالکل، میں آپ کو اس بات کا نا بڑا مزیدار، یہ مجھے آپ نے یہ سوال کیا نا بڑا اچھا ہے. اور حقیقتاً لوگ جو دکان سے جاتے ہیں نا وہ ایک آدمی کے پیچھے پڑتے ہیں علاج کرنے اور اس کو جان ہی نہیں چھوڑتے کہ یہ میرے پاس لگا رہے. بالکل صحیح ہے. مگر دوسرے کو دیکھ کر، اس کی طاقت کو دیکھ کر، کیا یہ مجھے دوبارہ ضرورت ہے؟ اگر یہ مجھے کہہ رہا ہے تو ساری عمر کے لیے نہیں کہہ رہا. بالکل ٹھیک ہے. آپ یہ لمٹ رکھیں کہ اگر آپ نے کسی کا علاج کیا ہے، آپ آپریشن کر دیتے ہیں، کر دیا، اس کے بعد اس کو دوائی کھانے کی ضرورت پڑتی ہے. جی پہلے وہ ڈوز تیز دیتا ہے، پھر وہ آہستہ آہستہ اس کو بند کرتا بالکل بند کرتا بندہ. یہی طریقہ علاج روحانیت میں ہے. جب انسان کسی کا علاج کرتا ہے تو اس کے جراثیم، اس کی خوشبو، جسم کی خوشبو کے ساتھ کئی چیزیں، کیونکہ کھل جاتا ہے اس کا، کئی چیزیں اٹیچ ہونے کی کوشش کرتے ہیں. پھر اس کو ضرورت ہے کہ تھوڑا سا وہ علاج ساتھ برقرار رکھے، تسبیحات برقرار رکھے. اب تسبیح بھی نہیں پڑھنی، اس کو علاج کا طریقے کے ساتھ چلنا بھی نہیں، اور آپ نے اس کو یہ شک کر کے کہ یہ شاید یہ ہمارے پیچھے پڑ گیا ہے، یہ ہمارے گھر میں گھس گیا، اب یہ نکلے گا نہیں یہاں سے. پر طریقہ دیکھیں اس کا، اور تھوڑا ٹائم اس کو دینا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. ایک اور کالر ہے، انہیں شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام سر. یہ میں نے ان سے بات کرنی تھی. میں نے پوچھنا تھا کہ ہمارے گھر میں ہر ٹائم ناچاکی رہتی ہے، لڑائیاں جھگڑے رہتے ہیں، کاروبار نہیں ہے. مطلب پہلے کاروبار اچھا تھا لیکن اب کاروبار نہیں صحیح. ہر ٹائم لڑائی، جو بھی گھر میں آتا ہے لڑائی کرتا رہتا ہے، رشتے داروں کے ساتھ لڑائی رہتی ہے. تو اس بارے میں کچھ پوچھنا چاہ رہی تھی. تو بیٹا آپ یہ مجھے بتائیں، گھر کی جو والدہ یا والد یا آنر یا کوئی، آپ ان کا نام بتائیں. سربراہ کون ہے گھر کا، اس کا نام؟ غلام احمد میرے والد کا نام ہے. آپ کے والد جو ہیں، آپ میریڈ ہیں بیٹا؟ جی میریڈ ہوں. میرے والد ہیں، میں ان میریڈ ہوں. میرے جو والد ہیں میں ان کے پاس ہی ہوتی ہوں. ٹھیک ہے، آپ اپنے والد کا نام بتائیے پلیز. غلام احمد. غلام احمد. ان کی والدہ کا نام، دادی کا نام کوئی پتہ چل سکتا ہے؟ والدہ کا نام غلام احمد صاحب کی والدہ کا نام بتائیے کیا ہے؟ اچھا، ان کی والدہ کا نام رابعہ بی بی ہے، والد کا مکھن خان نام ہے. ٹھیک ہے بیٹا، میں ابھی آپ کو دیکھ کر بتاتا ہوں. ٹھیک ہے، ٹی وی کے اوپر دیکھیں آپ جب آپ سنیں. ٹھیک ہے جی. جی اور یہ میرے بھائی بھی اس کا بھی کاروبار کا تھوڑا سا پرابلم ہے. سب کا بھی پتہ چل جاتا ہے. بے فکر رہی. ٹی وی کے ساتھ بہت تیز اسیب ہے، سب کو جھگڑا، شیطانی اسیب جسے کہا جاتا ہے. ان کے گھر میں پرابلم ہے، اور یہ ایسا ہی رہیں گے جب تک یہ پورا اس کے اندر سب بندے اپنا جو طریقے کے ساتھ نہیں چلیں گے تو یہ ایسا ہی رہے گا. دین کی سمجھ اسی لیے کہتے ہیں کہ گھر گھر میں کم سے کم آپ کتابوں کو، یوٹیوب کو ٹائم دیتے ہیں، آپ شریعت کو دیکھیں، کوئی حدیث کی کتابیں لے کے آئیں. آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بارک جو حکم کیا ہے کہ آپ اس پر چلیں. اولیاء کرام کی کتابیں پڑھیں جس سے آپ کے گھر میں سکون، اطمینان پیدا ہو، نہ کہ لڑائیاں جھگڑے پیدا. جس کی گھر میں دین کی سمجھ نہ ہوگی سر، وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر آ کر جھگڑا کریں گے. غصہ کیسے ختم کرنا ہے، کس طریقے کے ساتھ اپنے آپ کو ٹھنڈا کرنا ہے. 2 چیزوں پر شیطان ہیوی ہوتا ہے، زبان پر اور دماغ پر. بالکل ایسا ہی. جب اپنی زبان کو کنٹرول کر لیں گے تو یقیناً آپ اس پر ہر چیز پر عبور حاصل کر لیں گے. بالکل، یہ بڑی اچھی بات ہے، اور یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو بنیادی غلطیاں ہیں یہ روزمرہ کی زندگی میں یہ ہم سے ہو رہی ہیں. مثال کے طور پہ دن کا آغاز ہے، اب روحانیت کہاں سے آپ کے پاس آئے گی؟ جب آپ اٹھتے ہی گانے لگا کر اگر دن کا آغاز کریں گے تو پھر یہ بھی ہمارے یہاں کلچر میں چیز شامل ہو گئی ہے کہ موبائل کھولتے ہیں، وہ گانے آ رہے ہوتے ہیں صبح صبح، اسی کو دیکھتے دیکھتے دن کا آغاز. اب بیڈ پر چائے نہیں، اب بیڈ پر یوٹیوب ہوتی ہے یا پھر وہ اپلیکیشن ہوتی ہے، فیس بک ہے یا کچھ ہے. تو یہاں پر بھی گڑبڑ کیا ہو رہی ہے. شیطانیت یہیں سے تو ہے، یہیں سے اس کا آغاز ہوتا ہے سارے دن کا. کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں، فرمائیے. جی میں تقریباً 1 سال سے بے روزگار بیٹھا ہوں. یہ کہ میں نے روزگار کے لیے کئی جگہ پہ اپلائی کی ہے تو روزگار میرا کہیں ہو نہیں رہا. بس میں نے یہ چیک کروانا ہے کہ آخر مسئلہ کیا ہے. آپ کا نام کیا ہے جناب؟ جی میرا نام عبدالحنان. عبدالحنان. جی. کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ ملیر ماڈل کالونی. ملیر ماڈل کالونی سے. میں آپ کو ابھی بتا دیتے ہیں. ٹی وی کے اوپر جب آپ سنو، جب بھی پروگرام میں کال کریں
ٹی وی کی آواز بند کر دیں, ٹیلی فون کے اوپر آپ بات کریں. ابھی آپ کو چیک کر کے بتا دیتے ہیں, باقی یہ کہ جو کرنا ہے آپ نے وہ آپ کو بتا دیں گے. اسکرین کے اوپر نمبر درج ہے, اس کے اوپر آپ پروگرام کے 2 یا 3 گھنٹے کے بعد, جیسے ابھی معزز مہمان نے کہا کہ اگر آپ کال کریں گے تو آپ کو جواب دیا جا سکے گا, تو زیادہ بہتر ہے کہ اس کے اوپر پھر آپ اپنا وائس نوٹ واٹس ایپ کے ذریعے چھوڑ دیں, میسج اپنا نام اس پروگرام کا حوالہ دے کے آپ لکھ دیں, تو آپ اللہ کو تعالیٰ جواب انہیں فوراً بس سے دے دے گا. محفوظ کرے. یہ اپنی تسبیحات بتاؤں گا, انہیں میرے ساتھ ٹچ کریں, بعد میں میسج کریں اپنا نام لکھ کر, ٹھیک ہے, عبدالحنان, اور ہماری آج کی ڈیٹ پروگرام کے ساتھ, بالکل تو ٹھیک میں ہے. انشاءاللہ ان کو بتاتا ہوں. اور سے بھی معاملات ہیں کیونکہ اکثر کیونکہ کراچی ہے, میں یہاں پر آ کے تقریباً لوگوں کے ساتھ جب اٹیچ ہوتا ہوں تو مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ جنات کا معاملہ یہاں پر زیادہ ہے. اس کی وجہ یہ کہ سمندر پاس ہے, ساری تمام تر جتنی ہائی لیول کی مخلوقات میں, جنات میں جو ہے نا وہ زیادہ تر سمندری ہے. وہ جب ہوا کے ساتھ اندر گھستے ہیں تو ہر گھر کے اندر گھستے ہوتے ہیں. اور میں جہاں پر بھی جا رہا ہوں کراچی میں 95% لوگوں کو یہی جو ہے نا یہ پرابلم ہے کہ ہر گھر میں جنات موجود ہیں, اور وہ تنگ کرتے ہیں, کسی کو جھگڑا, بیماری, کوئی کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں سلسلہ اس سے. مگر ان کو جب انسان کسی بزرگ کے ساتھ, کسی روحانی اسکالر کے ساتھ یا کسی مفتی صاحب کے ساتھ چلتا رہتا ہے, پھر وہ تسبیحات لیتا ہے تو وہ کور رہتا ہے, ان کو نقصان نہیں رہتا. نقصان نہیں ہوتا, بالکل ٹھیک ہے. لیکن یہ معاملہ ہے جس کی وجہ سے لوگ رہتے ہیں, بالکل ٹھیک ہے. اچھا جی, اب کالر سوال پوچھنے سے پہلے کالر جو ہے وہ آ گئے. جی السلام علیکم. ہیلو. جی السلام علیکم. جی یہ مولانا صاحب سے بات کرا دیں. آپ کی آواز سنیں, آپ سوال کیجئے, پہلے اپنا نام بتائیے. جی میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں. ہیلو بیٹا اپنا نام آپ آپ بتا دیں پلیز. پلیز. نام بتائیے. جی میرا نام دولت ہے, میں کراچی سے بات کر رہی ہوں. میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ ہمارے اوپر کسی نے بندش یا والا جادو کروایا ہے. اچھا ابھی آپ کو بتاتے ہیں, لیکن آپ کی آواز کیونکہ صحیح طرح سے نہیں آ رہی, نام دوبارہ ریپیٹ کریں. میرا نام دولت ہی ہے. اچھا جی جی جی, آپ ایک کام یہ کیجئے, آپ کی آواز کیونکہ صحیح نہیں آ رہی اور پیچھے سے ٹی وی کی آواز بھی آ رہی ہے, تو آپ ایک کام یہ کیجئے, اوپر نمبر جو دیا گیا ہے نا اس کے اوپر واٹس ایپ کے ذریعے میسج کیجئے اپنا نام, ٹھیک ہے نا, صحیح اسپیلنگ کے ساتھ, صحیح لفظوں میں جو آپ نام لکھتی ہیں نا وہ نام اس کے اوپر واٹس ایپ کریں. پھر آپ کو بتاتے ہیں, کیونکہ آپ کا یہاں پہ آواز صحیح نہیں آ رہی, اور میں نے جیسے بار بار یہ بات دہراتا ہوں کہ آپ ٹی وی کھول کر اگر فون پہ بات کریں گی نا تو پیچھے سے ٹی وی کی آواز ساتھ میں آ رہی ہے, جس وجہ سے آپ کی آواز صحیح نہیں آ رہی. جی اب وقت ہمارے پاس تھوڑا رہ گیا, میں طریقہ علاج کے حوالے سے بات کر رہا تھا. طریقہ علاج انسان جب طریقہ علاج جب مجھے کئی لوگ ہوتے ہیں وہ آزمانے کی بھی کوشش کرتے ہیں, یہ بھی ہوتا ہے, تو بے شک آزمائیں, بالکل ٹھیک ہے, نو پرابلم. مگر کوئی ہے تو مجھے یہ میں کہتا ہوں کہ کوئی انسان کسی کو گمراہ نہ کرے. اور الحمدللہ آپ کے توسل کے ساتھ, آپ کے چینل کے توسل کے ساتھ مجھے اللہ تعالیٰ نے اتنا علم دیا, اتنا یہاں تک کہ میں کسی کے گھر بیٹھ کر علاج کر سکتا ہوں. یہی کافی ہے, بالکل ٹھیک ہے. کسی کی آزمائش اتنی ہی کافی ہے کہ, اور اس کے بعد شک نہ کریں. بالکل ٹھیک ہے. شک کریں گے تو اس کے اندر انسان کو خود ہی گمراہی, کیونکہ شیطان ہے نا, وہ کہتا ہے یہ کیا ہے, بالکل ٹھیک ہے, کس طرح ہو سکتا ہے, یہ ممکن نہیں ہے. مگر یہ ممکن کرنے والے, اور بڑی پیاری بات کر کے, کیونکہ ٹائم تھوڑا ہے, اور اس کے اندر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری باتیں بتائیں, ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے. جب کوئی انسان کو کام نہ ملے, کوئی چیز نہ ملے, تو کم سے کم اللہ کی کلام پاک کو تو لیں. جب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بارک خود فرمایا کہ اے صحابہ میں آپ کو ایک آیت نہ بتاؤں جس کو انسان پڑھے, میری اگر امت کو پتہ چل جائے تو وہ سارے کام چھوڑ کے اسی میں لگ جائے. سورۃ طلاق کی آیت نمبر 2 اور 3 ہے. 2 اور 3 جہاں سے 2 ختم ہونے والی ہوتی ہے, 3 شروع ہوتی ہے, وہاں تک بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, یہاں تک. اگر آپ آگے اس کو پورا کریں, وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ لَهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا. اتنی طاقت ہے اس میں کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بارک سے زبان مبارکہ سے نکلی کوئی بات, اس میں اللہ نے اس پر مہر لگا دی, تو آپ اس مہر کو پکڑیں, اس الفاظ کو پکڑیں, تو پھر دیکھیں کام کیسے سیدھا ہوتا ہے. اچھا جی, لاسٹ کالر ہیں, شامل کر لیا جائے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. میرا نام عبد القادر ہے, میں کراچی سے بات کر رہا ہوں. عبد القادر صاحب کراچی سے. ان کا بیٹا, میرا بیٹا ہے محمد فہد. جی. ان کی ڈیٹ آف برتھ ہے 20 جون 1980.
अच्छा आप किसको, खालिद साहब आप किसको चेक कराना चाह रहे हैं, खुद को या बेटे को? मेरा बेटा है, बेटा। क्या नाम है? मोहम्मद फहद। जी जी। उसकी वालिदा का नाम? आरिफा जर्रीन। ठीक है, अभी आपको बता देते हैं। बहुत शुक्रिया। उनको काफी अच्छे से सराइसिस हो चुके हैं, सराइसिस वो ठीक नहीं हो रहा जी जी, अभी कॉल आई थी थोड़ी देर पहले, मैं बिल्कुल आपको पहचान गया हूँ। इससे पहले भी कॉल आ चुकी है, शायद गालिबन घर में से किसी ने कॉल की थी। अभी आपको बताते हैं इसके बारे में, बता तेज दिया। मामला है ये, मैं सब टच करेंगे, मैं इनको बताऊंगा इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो ये बेहतर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है ठीक है सर, इसके ऊपर बहुत तेज जादू है, असेबी और दोनों ही कुछ ऐसा बहुत ज्यादा है, वो मैं सुकून से चेक करूंगा तो पता चलेगा। बिल्कुल ठीक है, इसको चेक कर लेते हैं, फिर आपको बताते हैं। बहुत शुक्रिया जी प्रोग्राम में कॉल करने के लिए। और जनाब गज़नफर जमशेद सैफी साहब, मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। सवाल तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन हम लोगों की कॉल्स को ज़ाहिर शामिल करना ज़रूरी है, और कोशिश ये की कि इस मुख्तसर वक्त में बहुत सारे मामलों के ऊपर बात करनी जाए। एक छोटा सा पैगाम जी जी ज़रूर दीजिए, ज़रूर। आप सब सुनने वाले और देखने वाले, हम पर ये फर्ज है कि हम नमाज पढ़ें, बिल्कुल ठीक और है। अपने दिल को साफ करें, और अपने साथ रहने वाले वर्कर्स की, सबसे पहले अपने हमसाये की और वर्कर्स की और घर वालों की एहतियात करें। आपके खुद के हाथ में कंट्रोल है, जुबान, दिल और अपना गुस्सा जी, तो इसको आप अपने पास कंट्रोल करें, और अल्लाह ताला इसके अंदर कितनी बरकत पैदा करेगा। आपकी जुबान के अंदर कड़वा अल्फाज भी मीठी जुबान के साथ बोला जा सकता है। क्या अच्छी बात है, क्या अच्छी बात है। और इसी में सारी हिकमत जो है वो पोशीदा है, इसका आप ख्याल रखें। और इंशाल्लाह कोशिश ये होगी आगे चलकर जो है वो, जैसे ही जो गज़नफर जमशेद साहब हैं वो यहाँ तशरीफ़ लाएँ कराची में, तो उनको यहाँ पर हम मदऊ करें और फिर इस सिलसिले को इंशाल्लाह जारी रखें। तो वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद दूसरा सेगमेंट जारी रहेगा। देखते रहिए गुड मॉर्निंग कराची।